सोचिए, एक भेड़िया हो और पैदा होते ही उसे भेड़ों में पलने के लिए छोड़ दिया जाए और कभी कोई उसे ये बताए ही ना कि वो भेड़िया है, तो वो खुद को क्या कहेगा? यकीन माने वो खुद को भेड़ ही मानकर जिंदगी जिएगा। मुझे लगता है कि इंसान के साथ भी कुछ ऐसा ही खेल हुआ है। नेचर तुम्हें फर्द के तौर पर भेजती है, मगर तुम भीड़ बन जाते हो। ये जो तुम्हारी अना है, जिसे तुम अपना आप कहते हो, जिसे तुम पर्सनैलिटी कहते हो, शख्सियत कहते हो, ये भीड़ की देन है, ये भीड़ का तोहफा है। तुम जिसे मैं कहते हो, वो मैं समाज, सोसाइटी तख्लीक करती है। तुम्हारी शख्सियत, तुम्हारा जहन, तुम्हारी अना, इन सब की मालिक भीड़ है, इर्द गिर्द है, मुआशरा है, माहौल है। अब तुम्हारे इर्द गिर्द मौजूद भीड़ पंजाबी, गुजराती, पश्तो, पोटोहारी बोलती है, तो तुम्हारी ज़बान भी वही हो जाती है। इसी ज़बान के हवाले से फिर ख़ुद को पंजाबी, गुजराती, पश्तून, पोटोहारी कहते हो। इसी ज़बान के ज़रिए से ही अपने और इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों के बारे में तुम सब कुछ जानते हो, फिर इसी जाने को बताते और बोलते रहते हो। हत्ता कि खुदा का भी जिक्र करना हो तो इसी ज़बान में करते हो, जिस ज़बान को सुनना और बोलना तुमने सीखा है। उससे भी राब्ता करना हो तो इसी ज़बान में कम्युनिकेट करते हो। भीड़ का एक मज़हब होता है, उस मज़हब को अपना मज़हब मान लेते हो। इर्द गिर्द हिंदू तो तुम कहते हो मैं हिंदू, इर्द गिर्द मुसलमान तुम कहते हो मैं मुसलमान, इर्द गिर्द ईसाई तो तुम कहते हो मैं ईसाई। और फिर कोई भी मज़हब का मानने वाला हो, वो ख़ुद को सुप्रीम मानता है, ख़ुद को हक़ पर मानता है, और ये भी तुम्हें भीड़ सिखाती है। मज़हब रास्ता है जिस पर ज़िंदगी चल रही है। मज़हब नेचर के काम करने का फार्मूला है। रास्तों पर आंखें खोल कर चलो तो ही मंजिलें मिलती हैं, और जो आंखें खोल कर ज़िंदगी के रास्ते पर चल रहा है, वो मेरी नज़र में मजहबी है। तुम उस रास्ते पर आंखें बंद करके चलो तो भीड़ के साथ दौड़ रही भेड़ हो और कुछ नहीं। हाँ, जाग कर चले, ज़िंदगी को जाग कर जिया, होश से जिया, बेदारी से जिया, कॉन्शियसली जिया, अवेयर होकर जिया, तो फिर तुम मज़हब से एक और सतह पर जुड़ते हो। वो सतह जिस पर सूफ़ी मज़हब से जुड़ता है। भीड़ का मज़हब तुम्हारा मज़हब हो ही नहीं सकता। वो तो बस एक नाम है जो तुमने भीड़ से सुनकर अपना लिया है। जैसे तुमने पंजाबी पश्तून का लेबल मान लिया, जैसे गुज्जर, अराई, राजपूत, बलोच, पश्तून का लेबल अपना लिया, जैसे कौमियत अपनाई। तुम्हारे इर्द गिर्द भीड़ पढ़ी लिखी थी, तुम भी पढ़े लिखे होगे। इर्द गिर्द भीड़ अनपढ़ गरीब है, तो तुम भी वही हो गए। जो भी तुम खुद को समझते हो, इस सब को सोचना, वो सब भीड़ की इनायत है, वो तुम्हारी कमाई है ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम्हारी अना, मैं, तुम्हारी पर्सनैलिटी भीड़ की इनायत है। ये तुम्हारी ज़िंदगी के तजर्बों से निकला कोई ज्ञान नहीं है, ये बस सीखा हुआ है। तोते की तरह तुमने कुछ चीज़ें रट ली हैं और भैंस की तरह उनकी जुगाली कर रहे हो, और भेड़ों के रेवर की तरह चले जा रहे हो। जो तुम्हारा रियल सेल्फ है, वो खुदा का अता करदा है, वो ज़िंदगी का तोहफ़ा है, वो किसी भीड़ ने नहीं बनाया है। उसको कोई समाज नहीं जानता, उसका कोई जिस्म नहीं, उसका कोई माइंड नहीं। वो ज़िंदगी को अलग ही ढंग से तजर्बा करता है, उसमें समाज का कोई अमल दखल नहीं होता। इसको यूँ समझो, एक शख्स है, उसको तुम देख रहे हो, दुनिया भी देख रही है कि वो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, लेकिन उस पर जो बीत रही है उसको सिर्फ वही जानता है। हो सकता है वो मुस्कुरा रहा हो मगर अंदर से बहुत दुखी हो। तुम
خود نہیں دیکھتے کہ تم پریشان بیٹھے ہوتے ہو۔ بچہ آ کر ہنستا ہے تو تم بھی اس کے ساتھ ہنسنے لگ پڑتے ہو۔ تمہارا کام کرنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا، باس آ گیا، تم کام میں جٹ گئے۔ وہ جو اندر بیٹھا تم ہے، اس پر اس بھیڑ کا، اس سماج کا، اس معاشرے کا کوئی بس کبھی نہیں چلتا۔ بھیڑ کا بس چلتا ہے تمہارے جسم پر۔ تم مسلمان ہو اور ہندوؤں والا لباس پہن کر باہر نکل آئے تو بھیڑ تم پر اپنا زور چلائے گی۔ تم ہندو ہو اور مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا تو مسجد مندر کی جنگ شروع ہو جائے گی۔ بھیڑ کا بس چلتا ہے تمہارے ایکشنز پر، تمہارے ظاہر پر۔ تم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اس پر بھیڑ کا بس چلتا ہے۔ تمہاری زندگی کے تجربے پر بھیڑ کا کوئی بس نہیں ہے۔ باتھ روم میں تم کھل کر گا سکتے ہو، لیکن محفل میں تمہیں گانے کے لیے کہا جائے تو زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔ تمہارے سارے ایکشنز بھیڑ کو سامنے رکھ کر طے ہوتے ہیں، محفل کو سامنے سوچ کر ترتیب پاتے ہیں۔ بھیڑ کا بس چلتا ہے تمہاری سوچوں پر۔ ارد گرد ماحول سے حاصل شدہ حسی معلومات وہ ڈیٹا ہے جن کی جمع تفریق سے دماغ سوچوں کی پوری دنیا تراشتا ہے۔ مثال کے طور پر تم پاکستان میں ہو اور گلی میں کسی اسکرٹ پہنی لڑکی کو دیکھا تو تمہارے تھاٹس ہوں گے، یہ بے حیائی ہے، یہ بے غیرتی ہے، یہ کیا دور آ گیا، ہائے ہماری ثقافت لٹ گئی، اور ایسی ہی کئی اور سوچیں۔ لیکن اگر تم امریکہ میں ہو تو اسکرٹ پہن کر گزرنے والی لڑکی ایسی کوئی بھی سوچ تم میں پیدا نہیں کر پاتی، بلکہ وہاں اس کے برعکس ہوتا ہے کہ وہاں برقعے میں کوئی لڑکی مل جائے تو امریکی اپنی روایات، اپنی ثقافت کے لٹ جانے کا ماتم منانا شروع ہو جاتا ہے۔ تمہارا جسم، تمہارے عمل، تمہارے تھاٹس، یہ سب بھیڑ کے ہیں، یہ سب سماج کے ہیں، یہ سب معاشرے کے ہیں، سوسائٹی کے ہیں۔ اس لیے تم جسم، سوچوں، ایکشنز کو ہمیشہ اپنی سوسائٹی کے معیار کے مطابق ڈھالتے رہتے ہو۔ اسی سوسائٹی کے مروجہ معاشی، سماجی، سیاسی ڈھانچوں کی خدمت کرتے مر جاتے ہو۔ سماج کی سوچ ہے کہ دولت مند ہونا اچھا ہے اور غریب ہونا برا۔ تم تمام عمر کیا کرتے ہو؟ دولت کے پیچھے بھاگتے ہو اور غربت سے دور۔ سوسائٹی سوچتی ہے کہ مذہبی ہونا اچھا ہے اور غیر مذہبی ہونا برا۔ تم ساری زندگی نیکی کی ایکٹنگ کرتے گزار دیتے ہو۔ اپنے بچپن میں جب ہم نمازیں پڑھنے جاتے تھے تو اگر اس وقت مسجد میں ہمارا باپ یا استاد یا کوئی اور بزرگ ہوتا تھا تو ہماری نماز میں خضوع و خشوع کا لیول ہی کچھ اور ہو جاتا تھا، لیکن جب ہم اکیلے پڑھتے تھے تو 1 منٹ میں نماز سے فارغ۔ اب اس نماز کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، بھیڑ سے اس کا لینا دینا تھا۔ سماج میں قبولیت یا عدم قبولیت سے اس کا لینا دینا تھا۔ سوسائٹی کہتی ہے کہ اچھا مرد یہ ہوتا ہے، سارے مرد وہی ایکٹنگ کرتے گزر جاتے ہیں۔ سوسائٹی کہتی ہے اچھی عورت یہ ہوتی ہے، ساری زندگی عورت خود اپنا گلا گھوٹتے گھوٹتے مٹ جاتی ہے۔ اس بات کو سمجھو کہ انا کے طور پر زندگی کا جو تجربہ تم کرتے ہو وہ تمہارا تجربہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ سماج کا تجربہ ہوتا ہے۔ اور سماج کیا ہے؟ محض ایک تھاٹ، ایک آئیڈیا، ایک آدرش۔ اس کا کوئی فزیکل وجود نہیں، یہ صرف تمہارے ذہن میں موجود ایک تصور ہے۔ یہ کوئی آفاقی اصول نہیں، یہ ہے تمہاری انا کے رہنے کا ڈھنگ۔ دوسرا طریقہ ہے سیلف۔ وہ اپنی ہی دنیا جیتا ہے، چاہے انا جتنی بھی ہیوی ہو جائے، پرسنالٹی کوہ ہمالیہ جیسی اونچی ہو جائے، طاقت فرعون سے بھی زیادہ آ جائے، حکومت سکندر سے بھی بڑی مل جائے، تو بھی اس کے کام کرنے کا طریقہ اپنا ہی رہتا ہے۔ تم باہر بیٹھ کر جتنا بھی کھلکھلا کر ہنستے رہو، اگر یہ اداس ہے تو اندر کی اداسی نہیں جائے گی۔ باہر کا کوئی ایکشن اس سیلف کو چھوتا نہیں، کوئی تھاٹ فارم اس پر اثر نہیں کرتی۔ بادل پورا آسمان چھپا دیتے ہیں، سورج کو چھپا دیتے ہیں، نقلی آسمان بن جاتے ہیں، مگر وہ آسمان پر ذرہ بھر بھی اثر نہیں ڈال سکتے۔ بالکل ایسے ہی آپ کی روح
تھاٹس ایکشن کے بادلوں میں چھپ سکتی ہے، آپ کے سیلف کی آواز باہر کے شور میں دب سکتی ہے، مگر یہ اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ انا بادل ہے، سیلف آسمان ہے۔ سیلف تک پہنچنے کے لیے بس بادل ہٹنے کافی ہیں۔ یہ جان لیا جانا کافی ہے کہ یہ بادل ہیں، آسمان تو اس کے پیچھے ہے۔ بادلوں کو مٹانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، بس یہ اویئرنیس کافی ہے کہ بادلوں کے پیچھے آسمان موجود ہے۔ میں کو بھی مٹانا، برباد کرنا نہیں ہوتا۔ جو ایکشن کی تمہاری دنیا ہے اس سے بھاگنا نہیں ہوتا، دماغ کو تھاٹس سے پاک نہیں کرنا ہوتا۔ بس یہ جان لینا کافی ہے کہ میں، ایگو، انا بادل ہے اور بادلوں کے پیچھے ایک اور میں کا آسمان ہے، جو ایک ہے، جو کل ہے، جو واحد ہے، جو حقیقت ہے، جو ریئلٹی ہے۔ بادل گھنے ہو سکتے ہیں، بادل چھدرے ہو سکتے ہیں، دودھیا، ہلکے، بھورے، سیاہ، سفید ہو سکتے ہیں، مگر آسمان کا رنگ ہمیشہ ایک رہتا ہے۔ انائیں بھی مختلف ہو سکتی ہیں، مگر انا کے پیچھے جو آئی ایمنس کا آسمان ہے وہ ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہتا ہے۔ وہ آپ کو نظر آئے نہ نظر آئے، بس یہ فہم کافی ہے کہ وہ موجود ہے۔ صوفی جس میں کو مٹانے کی بات کرتے ہیں وہ یہ نہیں ہوتا کہ ان کا جسم نہیں رہتا، یا وہ کوئی ایکشن نہیں کرتے، یا ان کے ذہن میں کوئی تھاٹ پیدا نہیں ہوتا، یا وہ اپنی فیملی اور سوسائٹی کی ضرورتوں سے بے خبر ہو جاتے ہیں، بلکہ اس کا بس اتنا مطلب ہے کہ وہ انا کو بادل سمجھتے ہیں اور ان میں یہ شعور ہر وقت حاضر رہتا ہے کہ بادلوں کے پیچھے ان کی آئی ایمنس کا آسمان موجود ہے۔ صوفی کسی کے دکھ میں دکھی ہوتا ہے، بیماری سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرتا ہے، ان کو مشورے دیتا ہے، وہ سب کرتا ہے جو ایک ڈاکٹر بطور ڈاکٹر کرتا ہوگا، جو ایک مشیر بطور مشیر کرتا ہے، جو ایک وکیل بطور وکیل کرتا ہے، مگر وہ اس ریئلٹی کو کبھی پس پشت نہیں ڈالتا کہ یہ سب عارضی ہے، یہ سب مٹ جانے والا ہے، یہ بس جھیل کی سطح پر اٹھ رہی لہریں ہیں، یہ سب بس آئی ایمنس کے آسمان پر چھائے بادل ہیں۔ میں کو مٹانے کا تعلق کسی خاص طرز زندگی سے نہیں کہ محل چھوڑ دیا اور جنگل میں جا کر کٹیا بسا لی۔ یہ عین ممکن ہے کہ کوئی محل چھوڑ کر جائے اور جنگل میں کٹیا بنا لے، مگر اس کی میں نہ مٹے بلکہ اور بھی مضبوط ہو جائے۔ ہو سکتا ہے وہ کٹیا میں بیٹھا سارا دن اس بات پہ سوچتا رہتا ہو کہ یہ دنیا والے کتنے احمق ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے گھر نہیں چھوڑ سکتے، مجھے تو دیکھو میں محل چھوڑ کر آ گیا۔ اب اس کی انا محل میں رہنے والے شخص کی انا سے کہیں بڑی ہو گئی ہے، کیونکہ وہاں بھی وہ بادلوں سے جڑا تھا اور یہاں بھی وہ بادلوں سے جڑا ہے۔ بس وہ بادل سفید تھا، یہ سیاہ ہے، اور کوئی بھی فرق نہیں پڑا۔ وہ صوفی نہیں ہو گیا ہے، وہ اب بھی ایکٹ سے جڑا ہے۔ پہلے وہ محل کے باسی کا ایکٹ نبھا رہا تھا، اب وہ کٹیا میں بیٹھا سنیاسی کا ایکٹ نبھا رہا ہے۔ چھوڑنا ہو یا پکڑنا ہو، دونوں ہی انا کے ایکٹ ہیں۔ سیلف نہ چمٹتا ہے نہ بھاگتا ہے، وہ تو بس ایک پیور اویئرنیس ہے، ایک جاننا، ایک سمجھ، ایک شعور، ہر لمحہ الرٹ پریزنس، حضوری کی حالت۔ جذباتی درد کا ایک اور پہلو جو کہ انائی ذہن کا لازمی خاصہ ہے، وہ ہے اس کے اندر کا یہ گہرا احساس کہ ان میں کمی ہے، وہ ناکامل ہیں، وہ کاملیت کی سطح پر نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں میں یہ احساس شعوری ہوتا ہے، اکثر میں غیر شعوری۔ اگر یہ شعوری ہے تو پھر اپنا اظہار کرتا ہے بے چینی، مسلسل اپنی کم مائیگی یا فرومائیگی کی صورت میں۔ اگر لاشعوری ہے تو یہ بالواسطہ شدید خواہش، طلب، ضرورت کی شکل میں اپنا اظہار کرتا ہے۔ دونوں ہی صورتوں میں لوگ انا کی تشفی اور چیزوں کے ساتھ اپنی شناخت جوڑنے کے جتن میں رہتے ہیں تاکہ اپنے اندر کے خلا کو بھر سکیں۔ اسی لیے لوگ اپنی ملکیتوں، دولت، کامیابی، طاقت، پہچان یا خصوصی تعلقات کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔
بنیادی طور پر وہ خود اپنے بارے میں اچھا محسوس کرنے، خود کو زیادہ کامل، پرفیکٹ محسوس کرنے کے لیے یہ ساری تگ و دو کرتے ہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ جب وہ یہ تمام چیزیں حاصل کر چکتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ خلا، وہ قلت کا احساس، وہ کم مائیگی اب بھی ان کے پاس موجود ہے۔ یہ خلا اپنی فطرت میں عطا ہے، ناقابل پیمائش گہرائی ہے اس کی۔ اب وہ حقیقتاً مشکل میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ اب تو وہ اس سراب میں بھی نہیں جی سکتے کہ فلاں چیز نہیں یا فلاں چیز نہیں۔ ہاں، مگر اب بھی وہ چاہیں تو پلٹ سکتے ہیں، اگرچہ اس مقام سے واپسی کچھ آسان نہیں ہوتی۔ جب تک آپ کی زندگی کی لگامیں انائی دماغ کے پاس ہیں، انا کے پاس ہیں، آپ حالت سکون میں، احساس تشفی میں، پیسفل ہو کر نہیں رہ سکتے۔ آپ کے اندر اطمینان یا بھرپور زندگی کا احساس پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، تھوڑی دیر کے لیے آپ اس احساس کو جی سکتے ہیں جب کوئی من چاہی چیز آپ حاصل کر لیتے ہیں، کوئی بڑی خواہش جب آپ کی پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ انا باہر سے بنی ہے۔ اس لیے انا کا احساس ذات بیرونی ذریعوں سے ہی تشفی محسوس کرتا ہے۔ اسے ضرورت ہوتی ہے باہری چیزوں سے اپنی شناخت جوڑنے کی، اس کا ہر دم دفاع کرنا پڑتا ہے، ہر دم اس ضرورت کا پیٹ بھرنا پڑتا ہے۔ ایگو آئیڈینٹیفیکیشن کی عام مثالیں ہیں ملکیتیں، سماجی رتبہ، آئیڈینٹی، علم اور ڈگریاں، ظاہری شباہت، حسن، جمال، خصوصی صلاحیتیں، تعلقات، ذاتی اور خاندانی تاریخ، عقیدوں کا نظام، اور اکثر سیاسی، قومی، نسلی، مذہبی اور دیگر اجتماعی شناختیں اسی کی شکلیں ہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی آپ نہیں ہے۔ کیا یہ سب سننے میں خوفزدہ کرنے والا لگ رہا ہے، یا یوں ہے کہ یہ سب جان کر آپ نے سکھ کا سانس لیا ہے؟ جلد یا بدیر آپ کو یہ تمام چیزیں ترک کرنی ہی ہیں۔ شاید ابھی بھی آپ اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں، اور یقین مانیے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یقین کریں کہ آپ کی شناخت ان میں سے کسی بھی چیز سے جڑی نہیں ہے۔ آپ خود اس صداقت کو جان جائیں گے، کم سے کم زندگی میں ایک وقت تو آپ ضرور ہی اس حقیقت کو جانیں گے، وہ وقت جب موت آپ کو اپنی طرف بڑھتی نظر آئے گی۔ موت اسی کا ہی تو نام ہے کہ ہر اس پرت کو آپ سے چھین لے، جدا کر دے جو آپ نہیں ہو۔ زندگی کا راز صوفی کی زبان میں کہوں تو موت سے پہلے مر جانے میں ہے، کیونکہ اسی مقام پر پہنچ کر آپ جانتے ہیں کہ موت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جو مٹ جاتا ہے وہ آپ نہیں ہوتے، اور جو آپ کی فزیکل ڈیتھ کے بعد بھی باقی ہے وہ ہیں اصل آپ۔ سوال: لگتا ہے کہ انلائٹنمنٹ یا مکمل شعوری حالت کے آس پاس بھی پہنچنے کے لیے ہمیں اپنے دماغ کے کام کرنے کے طریقوں کو اور گہرائی سے جاننا ہوگا۔ نہیں، قطعاً نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مسائل جو دماغ کے تخلیق کردہ ہیں وہ دماغ کیسے حل کر سکتا ہے؟ جب ایک بار آپ دماغ کی اس ناکارگی کو، اس ڈس فنکشنل کو سمجھ گئے، اب مزید کچھ جاننے سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ ذہن کی کمپلیکسٹیز کے بارے میں مزید جاننے، اس کی گتھیوں کو سلجھانے کی مزید ریاضت آپ کو اچھا ماہر نفسیات بنا سکتی ہے، مگر آپ اس سے دماغ سے اوپر اٹھ جائیں یہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے پاگل پن یا دیوانگی کا مطالعہ آپ کو معقول یا سیانہ نہیں بنا سکتا۔ آپ جان گئے کہ لاشعوری حالت، انکانشیس اسٹیٹ کی بنیادی میکینکس کیا ہے۔ بنیادی میکینکس یہی ہے کہ دماغ کے ساتھ خود کو ایک سمجھنا، آئیڈینٹیفیکیشن، جھوٹا احساس سے ذات، سینس آف سیلف تراشتی ہے۔ اس جھوٹے احساس سے ذات کو دماغ اس حقیقی سیلف کے نیم البدل کے طور پر پیش کرتا ہے
کہ جس کی جڑیں ہستی میں پیوست ہیں، جو ہونے کا احساس ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے خوبصورت الفاظ میں اسے یوں کہا جا سکتا ہے، فالس ایگو، جھوٹی انا، انگور کی وہ شاخ ہے جو انگور کے اصل درخت سے کٹ چکی ہے۔ سمجھیے، انا کی ضرورتیں کبھی ختم نہیں ہوتی، اس کے تقاضے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ انا ہمیشہ ڈری رہتی ہے، خوف زدہ ہوتی ہے، اسے ہمیشہ خطرے کا احساس رہتا ہے، یہ ہر وقت خود کو ڈینجر میں محسوس کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انا ہمیشہ سہمی، خوف زدہ ملے گی، ہمیشہ احساس سے قلت کا شکار رہے گی۔ اگر آپ نے جان لیا کہ یہ ناکارگی بنیادی طور پر کام کیسے کرتی ہے، تو اس کے بے شمار مظاہر کو کھوجنے کی ہرگز بھی کوئی ضرورت نہیں، اسے پیچیدہ یا پرسنل ذاتی مسئلہ بنانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ انا چاہتی ہی یہی ہے۔ انا کو اسی سے تو محبت ہے، اسے ہمیشہ ہی کوئی چیز چاہیے، کوئی سوال چاہیے جس کے ساتھ یہ چمٹ سکے، خود کو نتھی کر سکے، تاکہ یہ اپنے سراب زدہ احساس ذات کو مزید تقویت دے اور اپنے وجود کو قائم رکھے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ انا بخوشی مسائل کو گلے لگاتی ہے، کیونکہ انہی مسائل سے، اسی دکھ سے اس کی توثیق ہوتی ہے، اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت اپنے احساس ذات کو اپنے مسئلوں سے آئیڈینٹیفائی کرتی ہے، پریشانیوں سے، دکھوں سے ان کا سینس آف سیلف نتھی ہو جاتا ہے۔ میں بیمار ہوں، یہ احساس ذات ہے، آپ نے ایک چیز سے اپنی شناخت جوڑ لی ہے۔ میں ناکام ہوں، یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہے، میں تو کچھ ڈھنگ کا نہیں کر سکتا، میں غریب ہوں، غربت مجھے آگے نہیں بڑھنے دے رہی، میں ذہین نہیں ہوں، میں کلاس میں فرسٹ نہیں آ سکتا۔ یہ ساری شناختیں مسائل سے ماخوذ شناختیں ہی تو ہیں۔ جب انسان کی انا اس شدت کے ساتھ خود کو مسائل سے نتھی کر لیتی ہے، تو ایسا انسان مسائل سے آزادی کی خواہش سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ وہ یہ تمنا ہی نہیں کرتا کہ اس کے مسائل ختم ہوں، کیونکہ لاشعور میں یہ چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں کہ اگر یہ مسائل ختم ہو گئے تو میں کیا ہوں گا، میری شناخت کیا ہوگی۔ یہ گویا اس کی آئیڈینٹی ہے، جسے کھونا خود کو کھو دینے جیسا ہے۔ تھوڑا سا غور کریں تو یہ بات سمجھ لیں گے کہ لاشعوری انا دکھوں کی تخلیق پر اتنی محنت کرتی ہے کہ کبھی ان سے اپنا تعلق ٹوٹنا برداشت ہی نہیں کر پاتی۔ اسی لیے میں اگر مشورہ دوں تو یہی دوں گا، جب ایک بار آپ نے اس پروسیس کو جان لیا، یہ سمجھ لیا کہ لاشعوری مائنڈ آئیڈینٹیفیکیشن، ذہنی شناخت، یقیناً جس میں جذبات بھی شامل ہیں، کیسے کام کرتی ہے، تو اس کے حوالے سے مزید معلومات، ریسرچز اور اس کے مزید مظاہر کو جاننے کی جستجو میں مت پڑیں، کیونکہ آپ اپنی طرف سے تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اس کو مزید سمجھ رہا ہوں، حالانکہ یہ مائنڈ ہی کی چال کا ایک روپ ہے جو انلائٹنمنٹ کی راہ کی آپ کی رکاوٹ ہے۔ لاشعوری مائنڈ آئیڈینٹیفیکیشن کو صرف جان لینا، اسے پہچان لینا، یہ کافی ہے۔ صرف اسے جان لینا اتنا طاقتور عمل ہے کہ آپ خود بخود اس سے کٹ جاتے ہیں۔ یہ پریزنس ہے، حضوری کی حالت۔ اب آپ لمحے موجود میں ہیں، اب آپ دماغ کو کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ ہے، اسے قبول کرنا ہے، اور چیزوں کو سلجھانے کے پردے میں انہیں مزید الجھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں یہاں ایک بہت اہم پوائنٹ واضح کر دوں کہ ذہن خود اپنی ذات میں کوئی فرسودہ یا ناکارہ ٹول نہیں ہے، نہ ہی یہ بذات ہی عدم توازن کا شکار کوئی آلہ ہے، بلکہ حقیقت میں دیکھیں تو بالکل اس کے برعکس ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز انسٹرومنٹ ہے۔ یہ ذہن غیر متوازن، فرسودہ، ناکارہ تب ہوتا ہے جب انسان اس میں اپنی خودی ڈھونڈتا ہے اور یہ فاش غلطی کرتا ہے کہ اسی کو خود سمجھ لیتا ہے۔ اس وقت مائنڈ نہیں رہتا، تب یہ وہ انسٹرومنٹ نہیں رہتا جو انسان کا غلام ہو، بلکہ یہ آقا بن جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دماغ انائی دماغ بن جاتا ہے، مائنڈ ٹرنڈ انٹو ایگوئک مائنڈ۔ اس وقت یہ آپ کی ہستی، آپ کے ہونے کا پورا کنٹرول
اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور آپ کا اس پر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، مائنڈ بہت اچھا نوکر ہے، بہت اچھا سرونٹ، مگر یہ آقا بہت ہی برا ہے، انتہائی برا۔ تنہائی دروازہ ہے، وہ دروازہ جہاں تم زندگی کی وحدت میں داخل ہو سکتے ہو۔ تنہائی تخلیق کا بیج ہے، سمجھ کی، انڈرسٹینڈنگ کی سیڑھی ہے۔ تنہائی کو سمجھنا ہو تو اس بیج کو سمجھنے کی کوشش کرو جسے تم زمین کے اندھیرے میں دفن کراتے ہو۔ کچھ دن تک بیج اپنی اس کامل تنہائی کے ساتھ جیتا ہے اور پھر وہاں سے اس کا تخلیقی سفر ایک کونپل سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں کوئی عجلت نہیں ہوتی، اس میں ایک وقار، ایک گریس ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ پتا پتا، کونپل کونپل پھیلتا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ ایک شاندار درخت کی شکل میں سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ ایک ایسا درخت جو ایسے کروڑوں درختوں کا امکان، پوٹینشل اپنے اندر رکھتا ہے۔ ایک ایسا درخت جو بنجر میدانوں کو جنگلوں میں بدلنے کا امکان رکھتا ہے۔ یہ ہے تنہائی کا تحفہ، یہ ہے تنہائی کی تخلیقیت۔ ایسے ہی تم ان لوگوں کو اٹھا کر دیکھ لو جنہوں نے زندگی کو بڑے پیمانے پر متاثر کیا ہے، جنہوں نے نوع انسان کو متاثر کیا ہے۔ یہ لوگ کسی نہ کسی طرح سے اسی تنہائی کی کوکھ سے نکلے ہوئے ہیں۔ نبیوں، صوفیوں سے لے کر بڑے فلاسفرز اور سائنسدانوں تک کو دیکھنا، ان کی زندگی میں تنہائی کا یہ دور، یہ وقفہ تم ضرور پاؤ گے۔ یہ ہے تخلیق کی تنہائی، یہ وہ مقام ہے جہاں تم خود اپنے ساتھ بیٹھنے کی مشق کرتے ہو۔ تم طے کرتے ہو کہ کون ہے جو اس دنیا کو ڈیل کر رہا ہے، کون ہے جو باہری دنیا میں موو کر رہا ہے۔ یہ تخلیقی تنہائی ہے۔ یاد رکھنا، اسے اکیلے پن سے مکس مت کر دینا۔ اکیلا پن ہوتا ہے جبری تنہائی، آپ بس تنہا رہ گئے، لوگوں سے کٹ گئے، اپنے دور ہو گئے۔ یہ تنہائی نہیں ہوتی، یہ محض اکیلا پن ہے، کیونکہ اس میں دوسرے موجود ہوتے ہیں، بلکہ اکثر تو اور بھی شدت سے موجود ہوتے ہیں۔ تنہائی میں دوسرا مائنس ہو جاتا ہے، اکیلے پن میں دوسرا اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ تم گھر سے دور ہو تو اب تمہیں گھر والے اور بھی شدت سے یاد آتے ہیں، دوست اور بھی شدت سے یاد آتے ہیں۔ وہ جتنے اس وقت تمہارے ساتھ ہیں اس وقت بھی نہیں تھے جب تم ان کے ساتھ رہ رہے تھے۔ یہ تنہائی ذرا سی بھی پروڈکٹیو نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ نیگیٹو ہوتی ہے۔ یہ فزیکل دوری ہے جس میں نفسیاتی طور پر تم نے اور بھی بڑی محفل سجائی ہوئی ہے۔ اس کو کوئی ایسی تنہائی نہ سمجھ لینا کہ جس میں ہوش کا دیا جلتا ہو، کانشیسلی آپ پھیلتے ہوں، جس میں شعور بیدار ہوتا ہو۔ یہ تخلیقی نہیں، بیمار تنہائی ہے۔ پرانے دنوں کی بات ہے، ایک آدمی ایک زین بھکشو کے پاس گیا اور کہا، حضرت مرید ہونا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے سچائی جاننی ہے، حق جاننا ہے، ریئلٹی، الٹیمیٹ ریئلٹی، خدا کو پانا چاہتا ہوں۔ بھکشو نے کہا، نہیں، وہ خواہش تمہاری تو ٹھیک ہے، مگر یہ جنہیں تم ساتھ لے کے آئے ہو پہلے انہیں تو ذرا باہر چھوڑ کے آؤ۔ اس شخص نے پہلے ادھر دیکھا، پھر ادھر دیکھا، اور پھر حیرت سے بھکشو کو، حضرت میرے ساتھ تو کوئی نہیں ہے۔ بھکشو نے کہا، نہیں، وہ اور سے دیکھو۔ بندہ حیران، پریشان۔ پھر بھکشو بولا، اپنی آنکھیں ذرا بند کرو اور اب دیکھو۔ اس شخص نے آنکھ بند کی اور آنکھ بند کر کے جانا کہ جن کو وہ چھوڑ کے آیا ہے ان کو بھی کب چھوڑ کے آیا ہے۔ وہ سب تو اب بھی اس کے ساتھ ہیں،
بلکہ پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ ساتھ ہیں۔ وہ بیوی، بچے، وہ ماں باپ، یار دوست سبھی موجود تھے۔ تو ایک تو ہوتا ہے یہ اکیلا پن جس میں بھیڑ نظر نہیں آتی مگر ہوتی بڑی شدت کے ساتھ ہے۔ یہ وہ تنہائی ہے جس میں دوسرا فزیکلی موجود نہیں ہے مگر نفسیاتی طور پر وہ موجود ہی نہیں، دماغ پر حاوی بھی ہے۔ یہ وہ اکیلا پن ہے کہ دیکھنے میں اکیلے ہو، اندر نہیں۔ اندر تو وہی بھیڑ ہے، وہی محفل ہے، وہی خواہش جوان ہے کہ یہ سارے میرے موجود ہوں۔ کوئی باہر سے تمہارے پاس آئے گا، دیکھے گا تم اکیلے بیٹھے ہو مگر اندر سے جانتے ہو اکیلے نہیں ہو، یادوں میں محفلیں سجا کے بیٹھے ہو۔ یہ اکیلا پن وہ نہیں کہ جس پر تم راضی ہو، یہ مجبوری کی تنہائی ہے۔ یہ اکیلا پن کوئی شانتی نہیں لاتا، کوئی پیس نہیں لاتا، کوئی سٹلنس، کوئی سکوت اس سے پیدا نہیں ہوتا۔ کسی خاموشی سے تم جڑتے نہیں بلکہ اس سے تو الٹا تمہارے مائنڈ کی جھیل میں اور بھی بڑی بڑی لہریں پیدا ہوتی ہیں، سونامی پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ انا اور طاقت پکڑ رہی ہوتی ہے، دوسرے کا، دی ادر کا احساس اور شدید ہو جاتا ہے۔ ایسی تنہائی کبھی پروڈکٹیو نہیں رہی، کبھی کسی کے کام نہیں آئی۔ یہ خود اختیار کردہ ہوتی ہی نہیں ہے، یہ بائی چوائس ہے ہی نہیں، اس میں تم ہو ہی نہیں، یہ تھوپی ہوئی تنہائی ہے۔ اور تم دیکھتے ہو کہ جب بھی ایسے تم اکیلے ہوتے ہو تو اس کے ہزاروں حل ڈھونڈتے ہو۔ یہ تنہائی وہ تنہائی ہے جس سے تم بچنے کے ہزاروں جتن کرتے ہو۔ کبھی اخبار اٹھایا، کبھی ٹی وی کا ریموٹ، کبھی فون پہ کسی سے خام خواہی باتیں کرنے لگے، کسی دوست کو بلا لیا، اس کے پاس چلے گئے، فلم دیکھا ہے، پارک نکل گئے، کسی بھی طرح بھاگتے ہو اس سے۔ یہ تمہاری چوائس ہوتی تو بھاگتے، یہ تمہاری ایک خاص طرز کی زندگی کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے تم اپنوں سے کہیں دور ہو۔ یہ تنہائی، یہ اکیلا پن بے سود ہے، یہ بے رس ہے، اس میں کوئی چس نہیں ہے، کہیں کوئی لذت نہیں ہے اور اس میں کہیں کوئی صلہ بھی نہیں ہے۔ یہ میڈیٹیٹیو تنہائی نہیں، یہ چوزن ون نہیں، یہ چنی ہوئی نہیں، یہ مذہبی مراقبہ نہیں، یہ زندہ میں قید ہے۔ زندہ میں جو اکیلا بیٹھا ہے، جیل میں جو بیٹھا ہے، یہ وہ قید تنہائی ہے۔ ایک اور تنہائی ہوتی ہے جس میں لطف ہے، جس میں رس ہے، جس میں تمہیں مزہ آنے لگتا ہے، تنہا بیٹھنے میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یہاں اکیلا پن اداسی نہیں، نغمہ ہے۔ یہاں اکیلا پن بے حسی نہیں، رقص ہے۔ اس میں دوسرے کی یاد بھی نہیں، بس اپنے ہونے کا لطف آ رہا ہے۔ تم ہو، اسی کا مزہ لے رہے ہو۔ اس اکیلے پن سے بھاگنے کی کوئی خواہش بھی نہیں اٹھتی۔ اس تنہائی میں کسی کی دخل اندازی مزہ تو کیا بری لگتی ہے۔ اس تنہائی میں بڑا سکون ہے، سکوت ہے، خاموشی ہے۔ تمہارے مائنڈ کی جھیل سٹل ہو گئی، خیالات کی لہریں تھم گئیں۔ پہلی تنہائی وہ تھی جس میں تم خود سے نہ جڑ پائے، دوسری تنہائی میں تم خود سے جڑے ہو۔ یہ میڈیٹیٹیو حالت ہے، صوفیانہ مراقبہ۔ ہاں، تنہائی کی ایک تیسری بھی حالت ہوتی ہے، کامل تنہائی۔ یہ تنہائی بڑی دلچسپ ہے۔ اس میں فزیکل سطح پر یا مینٹل سطح پر دوسروں کے ہونے نہ ہونے کا سوال ہی نہیں ہے۔ پہلی تنہائی وہ تھی جس میں آپ نہیں ہوتے، دوسرا ہوتا ہے۔ محبوب یا محبوبہ یاد آ رہی ہے، گھر یاد آ رہا ہے، بچپن یاد آ رہا ہے، کوئی مر گیا تھا وہ یاد آ رہا ہے۔ اس پہلی تنہائی میں آپ کہیں نہیں ہوتے، دوسرا ہی دوسرا، دی ادر ہوتا ہے۔ دوسری قسم کی تنہائی میں دوسرا غائب ہو جاتا ہے، دی ادر غائب ہو جاتا ہے۔ اس میں بس آپ ہی آپ رہ جاتے ہو، اپنا ہونا، اپنی سانس کی آواز، اپنے دل کی دھڑکن، اپنی بینگ۔ اس دوسری قسم کی تنہائی میں دوسرا کہیں نہیں ہے، بس تم ہی تم ہو۔ جس تیسری تنہائی کی میں بات کر رہا ہوں وہ بہت عظیم صوفیانہ حالت ہے۔
اس میں دوسرا بھی نہیں بچ رہتا، تم بھی نہیں بچتے، اس میں دوسرے کا تصور بھی فنا ہو جاتا ہے۔ منو سے ماورا حالت، بازار یا جنگل اس تنہائی کو بڑھاتے یا گھٹاتے نہیں، یہ الٹیمیٹ ریئلٹی میں ایک ہو جانے کی حالت ہے، یہ حقیقی تنہائی ہے۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں موجود ہے یا تو موجود ہے، یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ان میں سے ایک کا ہونا بتا رہا ہے کہ دوسرا بھی ہے، کیونکہ میں تو کے مقابل رکھ کر ہی بولا جا سکتا ہے، تو میں کو سامنے رکھ کر ہی بولا جا سکتا ہے۔ یا اس کو یوں دیکھیں کہ پہلی قسم کی تنہائی میں تمہارے پاس سکے کا وہ رخ ہے جس میں دوسرا سامنے ہے، میں ہوں ہی نہیں۔ دوسری تنہائی میں سکے کا وہ رخ تمہارے پاس ہے جس میں میں ہے، دوسرا نہیں ہے یا چھپا ہوا ہے۔ تیسری تنہائی وہ ہے جس میں سکہ ہی کھو گیا، تقسیم ہی کھو گئی۔ یہ فقیر کی حالت ہوتی ہے، حقیقی صوفیانہ حالت۔ اس میں نہ میں باقی نہ تو، بس ایک شعور، ایک پیور کانشسنس، ایک اویئرنس، ایک آگہی، ایک حالت وحدت بچ گئی، زندگی سے وحدت، کل بینگ سے وننس۔ یہ وہ حالت ہے کہ جب قطرہ سمندر ہو گیا۔ اب قطرہ کسے کہے کہ یہ دوسرے قطرے ہیں، اور کیسے کرے طے کہ یہ میں ہوں؟ وہ میں اور تو کی تقسیم ہی مٹ گئی۔ اس تنہائی میں بھیڑ ہی نہیں، تم بھی کھو گئے، کیونکہ غور کرو تم بھی بھیڑ ہی کے ایک حصے تھے۔ تنہائی کی پہلی حالت میں بے چینی ہے، دوسری حالت میں سکون ہے، اور تیسری حالت میں مکمل سکوت ہے، ایک نیوٹرل حالت۔ جھیل کی سطح لہروں سے پاک ہو گئی، جھیل سٹل ہو کر آئینہ بن گئی۔ یہ ایسی تنہائی ہے کہ جو ساری بھیڑ کو نگل گئی، ہر دوسرے کو، دی ادر کو اس نے مٹا دیا، اور دوسرا ہی نہیں، میں بھی مٹ گیا۔ وحدت الوجود کی حالت۔ یہ تین حالتیں ہوتی ہیں تنہائی کی۔ اگر تمہارا من، اگر تمہارا دل بھیڑ میں لگتا ہے، تمہیں اپنے ہونے کا احساس بھیڑ دلاتی ہے۔ تمہیں اپنے احساس کے لیے ہر وقت کوئی دوسرا چاہیے، کوئی چیز چاہیے، کوئی ساتھ چاہیے۔ یہ دنیا ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود کے ذات تم نہیں بیٹھ سکتے۔ اگر تمہارا بھیڑ میں دل نہیں لگتا تو یہ ایک قدم ہے ریئلٹی کی طرف، یہ اچھی علامت ہے۔ اب اگر تنہائی میں لذت نہیں ہے تو یہ بھی نیچرل ہے، فطری ہے، کیونکہ نسلوں سے تم بھیڑ سے خود کو شناخت کرتے آئے ہو۔ اکیلے ہوگے تو اکیلا پن شروع میں کھٹکے گا، کچھ اجنبی سی فیلنگ ہوگی، کچھ انکمفرٹیبل ہوگے۔ اب یہ تو بات سمجھ آ گئی کہ بھیڑ میرے ہونے کو طے نہیں کرتی، لیکن وہ دوسروں کے ساتھ خود کو شناخت کرنے کی جو صدیوں کی لت ہے وہ بھی قائم ہے۔ یہ عادت اتنی آسانی سے تو نہیں جاتی کہ صدیوں کی عادت ہے، روئیں روئیں میں بسی ہوئی ہے، خلیے خلیے میں سمائی ہوئی ہے۔ یہ سمجھ آ جانا مبارک ہے کہ بھیڑ بیکار ہے، اب خود کے ساتھ بیٹھنا ہے، مگر خود کے ساتھ بیٹھنے سے جی گھبراتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی جی جو گھبرا رہا ہے یہ بھیڑ نے بنایا ہے، سماج نے بنایا ہے، آپ کے ارد گرد نے بنایا ہے۔ یہی جی آپ کی انا ہے، اور انا کو معاشرے بناتے ہیں، آپ خود نہیں بناتے۔ تمہارا نام، مذہب، قومیت، یہ سب تمہیں اسی بھیڑ نے بتایا ہے۔ تو یہ جو گھبرا رہا ہے یہ وہی بھیڑ کا لطیف پہلو ہی ہے۔ یہ تمہارا ڈیلیوژن ہے کہ تمہاری انا، تمہاری پرسنالٹی تمہاری ہے، نہیں، یہ بھیڑ کی، یہ ارد گرد کی، یہ معاشرے کی تشکیل کرتا ہے۔ تم اپنی انا کے مالک خود کو سمجھنے کی بھول نہ کرنا۔ انا کی مالک سوسائٹی ہے، کیونکہ مالک وہی ہوتا ہے جو بناتا ہے۔ تمہاری انا سوسائٹی نے بنائی ہے۔ تمہاری ملکیت کیسے ہوئی؟ تمہاری ملکیت تو وہ ہے جو اس انا سے ماورا ہے۔ یاد رکھنا، بھیڑ سے نکلنا ہو اور حقیقی تنہائی کو چھونا ہو تو صوفی کہتا ہے انا کو چھوڑ آنا ہوگا، میں کو مٹا آنا ہوگا۔
یہ میں کی صوفی فقیر اتنی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے کہ میں ہوگی انا ہوگی تو تم ہوگے ہی نہیں۔ اگر تنہائی سے جی گھبراتا ہے تو اس بات کو سمجھنا کہ جی گھبرائے گا ہی، کیونکہ جی ہے ہی بھیڑ کا۔ تنہائی میں لذت کا سفر شروع ہوتا ہے وہاں سے جب تم یہ جی بھی چھوڑ آتے ہو جو گھبرا رہا ہے۔ اسی لیے تو جتنی بھی میڈیٹیشنز ہیں، صوفیوں کے جتنے بھی مراقبے ہیں، مذاہب کی جو بھی عبادتیں ہیں، ان کا بس ایک ہی مقصد رہتا ہے، میں سے نجات، نو مائنڈ کی حالت، وہ تنہائی جو تمہیں تم سے ملا دے، وہ تنہائی جو تمہاری دوئی کو ختم کر دے، جو میں اور تو کا فرق مٹا دے۔ وہ صرف بھیڑ سے بھاگنے سے نہیں ملتی، وہ تو اس میں سے بھی نجات کے بعد ملتی ہے جسے اسی بھیڑ نے بنایا ہے۔